मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक बहुत अहम तरीन पैगाम, और वो है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के नाम। नाज़रीन और नाज़रात, इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, बहुत शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तान के लिए कि दुनिया के तकरीबन तमाम तर ममालिक पोलियो जैसे मोहलिक वबा पर आप समझें कि काबू पा चुके हैं, और वहाँ अब आने वाले मुस्तक़बिल के जो मेहमान ये बच्चे हैं, इनको पोलियो का मर्ज़ नहीं लाहिक होगा। वो तकरीबन इसको रिकवर कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अब भी उन ममालिक में से एक है जिसमें अब भी पोलियो का मर्ज़ बाकी है, और इसकी शिकायत खाल खाल नज़र आ रही हैं। स्पेशली, वैसे तो पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में जो मेरे बहन भाई बसते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये 2 कतरे 2 बूंद पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की खातिर अपने बच्चों को पिलाइए। आपके ये इसमें कोई शरई क़बाहत नहीं है, आपके बच्चों का मुस्तक़बिल पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। पाकिस्तान से मोहब्बत भी हमारा ज़ाहिर एक जुज़ है, ईमान का हिस्सा है, और अपने बच्चों से मोहब्बत भी, ये भी हमारी फ़ितरत में शामिल है। तो हम इन दोनों मोहब्बतों को पेश नज़र रखते हुए किसी किस्म के तवाहुम में ना पड़िए, किसी किस्म के आप शुकूक व शुबहात में ना पड़िए। बस अपने बच्चों को ये 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर ज़रूर पिलाइए, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की खातिर, कि पोलियो जैसे हमने ये 2 बूंद जो है अपने बचपन में पी है। हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ में जितने शवाहिदात हैं, सभी ने इन 2 बूंद को पिया है, और आज हम आपके सामने नतीजे की शक्ल में बैठे हैं। और पोलियो के मर्ज़ में मुब्तला आज जो अफराद हमें नज़र आते हैं, उनका ये आर्ज़ा जो कि टेम्परेरी नहीं है बल्कि मुस्तकिल है, मुस्तकिल माजूरी है। आप सोच सकते हैं कभी ख़याल में कि कभी आपका कोई बच्चा या आपकी औलाद वो मुस्तकिल माजूर हो आपके सामने, तो आप पर ज़िंदगी भर क्या गुजरेगी। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस दर्द भरी अपील को ज़रूर अपनाएंगे और इस पर अमल पैरा होंगे, और अपने इलाक़े में आने वाले पोलियो मुहिम के जो कारकुनान हैं, जो हमारी मस्तूरात होती हैं, ख़वातीन होती हैं, घर घर जाके 2 कतरे पिलाती हैं, आपसे किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं करती। आप प्लीज़ इनके साथ कोऑपरेट कीजिए और 2 बूंद पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की खातिर। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम रोशनी में आज हम बात करेंगे इसी पैगाम के बाद कुरान और इंसान पर। तख्लीक़ इंसानी का मरहला, मकसद बेसते इंसान क्या है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद किस तरह बयान करता है। अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ने, बहुत मखलूक़ है अल्लाह की जो उसकी इबादत भी कर रही है, उसका ज़िक्र भी कर रही है, उसकी याद में भी वो मसरूफ़ है, लेकिन उसने इंसान को तख्लीक़ फरमाया और तमाम तर मखलूक़ात पर इसे शरफ़ अता फरमाया। उसकी जितनी मखलूक़ात हैं उन सभी पर इसे अशरफ किया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने इसकी तख्लीक़ का सबब क्या बयान किया, अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहा। आइए आज इस पर बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान के अकाबिर मुस्तनद और जय्यद उलमाए किराम मौजूद हैं। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, आपका खैर मकदम है, और हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ उवैस अहमद साहब नक्शबंदी दामन बरकातुहु अलैहि, आपका भी खैर मकदम। बहुत खूबसूरत दोनों हज़रात कलाम करते हैं, बहुत पसंद है इनका गुफ्तगू करना। आगाज़ करते हैं मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब से कि तख्लीक़ आदम और तख्लीक़ इंसान के हवाले से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में क्या ज़िक्र आया। बहुत शुक्रिया। मौजू अपनी नौइयत का बहुत अहम है, और कुरान मजीद में इसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात आई हैं। उनमें से चंद एक, जितना वक्त के दामन में गुंजाइश है, हम सामीन के गोश गुजार करेंगे। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम कायनात को पैदा फरमाया, और तमाम इंसान, तमाम कायनात के सरदार होने का ताज इंसान के सर पे रखा है। अल्लाहु अकबर। इसको अशरफुल मखलूक़ात करार दिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को तक़वीम के आसन दर्जे पर रखा है, सुभान, आसन दर्जे पर तख्लीक़ फरमाया है। और तक़वीम इंसान की ज़ाहिरी शक्ल सूरत भी है, उसकी बनावट भी है, उसकी साख्त भी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तमाम के अंदर इंसान को बेहतरीन दर्जे पर तख्लीक़ फरमाया। वाह। और इसी में इंसान की तख्लीक़ का ज़िक्र जहाँ कुरान मजीद करता है, तो सबसे पहले एक है लफ्ज़ इंसान और एक है लफ्ज़ बशर। सही, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या वो वाज़े कीजिए, क्या फ़र्क? वही अर्ज़ करता हूँ। कुरान मजीद ने जब बशर की तख्लीक़ की बात की, तो वहाँ पर इन अज्ज़ाए तरकीबी का ज़िक्र आया है, हवा, पानी, आग, मट्टी। सही, या कमोबेश भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून,
کہ میں پانی اور مٹی کو ملا کر ایک بشر کو تخلیق فرما رہا ہوں. صحیح. تو یہ جو بشر ہے، بشریت، یہ انسان کا سر سے پاؤں تک یہ جو وجود ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ اس دنیا کے اندر اسے وجود عطا ہوا ہے، یہ بشر ہے. صحیح. یہ انسان کا ایک روپ ہے. یہ بشریت جو ہے اس کی ابتدا ماں کے پیٹ سے اس کی پرورش ہوئی ہے اور اس کی ابتدا ہوئی ہے. صحیح. لیکن انسان اس سے پہلے بھی تھا. اور اللہ رب العزت نے سورہ الدہر میں ارشاد فرمایا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. فرمایا انسان پر ایک وقت وہ بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا، جب وہ مذکور ہی نہیں تھا، یعنی وجود تھا، قابل ذکر شے ہی نہیں تھا. اور جب انسان قابل ذکر نہیں تھا اس کو قرآن نے کہا علی الانسان، وہ وقت بھی انسان پر گزرا ہے. گویا انسان کی حیثیت یہ تھی کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا لیکن انسان تھا. اس کی ایک حیثیت اور سٹیٹس کو بیان کیا ہے کہ وہ مذکور نہیں تھا لیکن انسان تھا. تو وہ انسان کیا تھا؟ تو وہاں ایک حدیث مبارکہ ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ انسان اس بشر کے لباس میں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ عالم ارواح میں. اور عالم ارواح میں انسان تھا تو وہ بھی انسان ہی تھا، وہ بھی انسان ہی کے وجود کی ایک شکل اور صورت تھی. اور اس لیے حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الانسان سری وانا سرہ. اگر انسان کی حقیقت کو تم کھوجنا چاہو گے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں. کیا بات ہے. تو لہٰذا انسان اللہ کا راز ہے. اس ناطے سے انسان اشرف المخلوقات ہے، زمین پر اللہ کا نائب ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا انسانوں میں سے اور اسی بشری لباس میں ان کو مبعوث فرمایا. اور اللہ نے ساری کائنات میں جسے اپنا حبیب اور محبوب چنا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی اللہ رب العزت نے اسی لباس بشریت کے اندر پسند فرمایا. تو لہٰذا انسان کو اللہ رب العزت نے بہت مقام عطا فرمایا. اس لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے پورے یونیورس، کل کائنات، اور ایک ہے انسان. تو انسان در حقیقت ایک منی یونیورس ہے. واہ. کل کائنات کا اگر آپ خلاصہ اور سمری آپ کرنا چاہیں، سمرائز کرنا چاہیں تو وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم ان قریب اپنے وجود کی، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے. کہاں؟ اس کے دو حصے کیے. فرمایا ایک آفاق میں اور ایک خود اے انسان تجھے تمہارے اندر. تو گویا کل آفاق ایک طرف ہے اور ایک طرف انسان ہے. تو کل آفاق کے مد مقابل انسان کو بیان فرمایا ہے. فرمایا آفاق کی نشانیاں بھی یہی ثابت کریں گی کہ وہ حق ہے، اور انسان کے اندر اتنی نشانیاں ہم دکھا دیں گے، آشکار کر دیں گے کہ اس سے بھی یہی حقیقت کھول کر سامنے آ جائے گی کہ اس کی ذات حق ہے. تو لہٰذا انسان اللہ رب العزت کا محبوب ہے. اور اللہ نے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس آیت کے تحت ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان مخدوم کائنات ہے. اللہ نے تمام کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور انسان کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے. یہ رشتہ اور یہ نسبت ایسی ہے جو مخلوق میں سے کسی اور کو حاصل نہیں، کسی اور کو حاصل نہیں ہے. کائنات کی تسخیر کے لیے بھی اللہ کا مخاطب یہی انسان ہے کہ یہی ہے جسے ہم نے عقل دی، دانش دی، جسے خرد سے نوازا. اقبال نے اسی لیے اسی انسان کو مخاطب کر کے اس کی خودی کو اپنا تخاطب بنایا اور کہا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو. کیا بات ہے. بہت اچھی ماشاءاللہ بات آپ نے کی کہ کائنات کو اگر سمرائز کریں تو اس کی ایک جھلک جو ہے جب نمودار ہوگی تو وہ یہی انسان ہے جس کے اندر کائنات سمو جاتی ہے. یہ سمو لیتا ہے اپنے اندر کائنات. بہت اچھی بات. علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب، کافی دنوں بعد آج آپ کے ساتھ ملاقات بھی ہو رہی ہے اور بہت، میں تو آپ کو پتہ ہے پرسنلی بہت پسند کرتا ہوں آپ کا کلام. تخلیق انسانی کا جو مقصد ہے اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے کس طرح اس کی کریشن کو، کہ اس کے پرسپیکٹو کو کیا بیان کیا ہے قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسانی تخلیق کا جو مقصد ہے، انسان کیوں پیدا ہوا، انسان کیوں دنیا میں بھیجا گیا، شاید یہ انسان کے لیے سب سے بڑا سوال ہے دنیا میں آنے کے بعد. اور یہ سوال ہمیشہ موضوع بحث رہا ہے تمام مذاہب میں بھی، تمام مفکرین کے ہاں بھی، فلاسفہ کے ہاں بھی، کہ بھئی انسان کیوں پیدا ہوا ہے. اپنے اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے ماحول میں
اپنی اپنی ترجیحات کے مطابق سب نے اس کے جوابات دیے. مطلب انسان کا تخلیق کیا جانا وہ موضوع بحث برائے انسان بنا. ہاں ظاہر سے پتہ تو ہو میں کیوں جی پیدا ہوا. بالکل بڑا سوال ہے یہ. ہاں تو لیکن ہم بجائے اس کے کہ کسی فکر کی بات کریں، کسی دنیاوی فلسفوں کی بات کریں، ہم بات کرتے ہیں خود خالق کائنات کی کہ جس نے خود اسے انسان کو پیدا کیا ہے. واہ اور وہ کہتا ہے کہ الا یعلم من خلق، واہ سبحان کیا وہ نہیں جانتا کہ اس نے کسے پیدا کیا ہے؟ واہ. تو جس کو اس نے پیدا کیا وہ اس کے بارے میں نہیں جانتا، وہی بہتر جانتا وہی اور اس سے بتائے گا زیادہ اس کے صحیح بارے بات. میں. تو اس لیے قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ انسان کا جو مقصد ہے تخلیق کا، اسے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جا بجا یہ ارشاد فرمایا کہ انسان پیدا کیا گیا ہے ایک تو اپنی ذات کی معرفت کے لیے، کہ اپنی پہچان بھی کرے صحیح. کہ انسان خود کیا ہے. جیسا کہ ابھی آیت کریمہ پیش کی گئی کہ اسے آفاق کے مقابل ذکر کیا گیا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ اپنی معرفت کی بات ہے نا. انسان چاند تک پہنچ رہا ہے، سورج تک پہنچ رہا ہے، کہکشاؤں کو تلاش کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو بھی تو تلاش کر، اپنی معرفت بھی تو اور پیدا اپنا کر. حجم تو سمجھ آفاق کے مد مقابل. سر میں ایک بریک معذرت کے ساتھ لینا چاہوں گا. انشاءاللہ بریک کے بعد ہم سمجھتے ہیں. ابھی علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب بڑی اچھی طرف توجہ دلائیے کہ انسان کو پتہ تو ہو اللہ کس کے آفاق کے مد مقابل اسے جو ہے ذکر کر رہا ہے، تو اسے پتہ تو ہو، اس کی خود کی معرفت وہ کرے تو صحیح. اس سے آگے انشاءاللہ خلاصہ مزید بیان کریں گے علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب اس بریک کے بعد. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. ایک مرتبہ پھر قرآن اور انسان ہم اس پر بات کر رہے ہیں، تخلیق انسانی کا مقصد بیان کر رہے ہیں علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ قرآن کریم سے ہمیں یہ خلاصہ ملتا ہے کہ ایک تو انسان اپنی معرفت پیدا کرے، اپنا مقام پہچانے صحیح کہ اسے رب کائنات نے کتنا بلند کیا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے اسے زمین میں، کیا اسے مقام عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خالق کی پہچان، اپنے خالق کی معرفت یہ بھی انسان کو حاصل ہو. بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، مجھے پہچانیں، میری معرفت حاصل کریں. صحیح. اب یہ جو دو معرفتیں ہیں، ایک انسان کی اپنی معرفت اور ایک خالق کی معرفت، اس کے بہت سارے نتائج نکلتے ہیں، اس سے بہت ساری ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں. آپ خود کو پہچانیں گے، آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں آئیں گی. آپ خالق کو پہچانیں گے، آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں آئیں گی. عبادت محض صرف ایک نماز کا نام نہیں ہے، ایک روزے کا نام نہیں ہے، ایک زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. عبادت اس پورے تصور زندگی کا نام ہے جو پورے قرآن میں موجود ہے. یعنی یہ ایک آیت ہے، یہ خلاصہ ہے، یہ سرنامہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور پورا قرآن اس لیعبدون کی تشریح ہے بہت کہ جو انسان اپنے اوپر ذمہ داری اب محسوس کرے، اپنے آپ کو پہچان کر ان ذمہ داریوں کو بھی بڑی تفصیل سے پھر قرآن نے بیان فرمایا. اور پھر ہر قدم ہر لہجہ جی ہر عبادت میں قدم مصروف. ہر قدم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. واہ. اس نے موت و حیات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا. مختلف مقامات پر آزمائش کی بات کی گئی ہے، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اور تقوی تمہارے اندر موجود ہے، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے. شیطان نے یہ کہا تھا ازل سے ہی میں انسان کو بہکانے کی کوشش کروں گا، وہ ہر وقت انسان کو تنگ کر رہا ہے. تو کیا بندے کا اور خالق کا وہ جو تعلق ہے وہ ہمہ گیر ہے، وہ ہمیشہ کا ہے، وہ عارضی تو نہیں ہے؟ یہ انسان کا اس دنیا میں سب سے بڑا مقصد ہے کہ وہ اپنے اور خالق کے جو رابطہ ہے اس کو کبھی بھی ختم نہ ہونے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے رب کائنات کہتا ہے تفرغ لعبادتی، میری پہچان کے لیے، میری بندگی کے لیے، میرے تعلق کے لیے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املأ صدرک، میں تیرا سینہ بھر دوں گا غنن، بے نیازی سے، میں تجھے دولت مند کر دوں گا. واسد فقرک، اور تیرے سارے فقر دور کر دوں گا. تو یہ انسان کا اللہ سے رشتہ ہے، اللہ سے تعلق ہے کہ وہ کس طرح اپنے بندے کو آزما رہا ہے اور کس طرح اس نے دنیا میں رہ کے. آپ بلکہ میں آخر میں ایک جملہ کہوں گا، اللہ نے ساری مخلوقات کا بھی مقصد بیان کیا ہے اور انسان کا بھی مقصد بیان کیا ہے.
کہا ساری کائنات اس لیے بنائی ہے کہ اسے انسان کی خدمت کرنی ہے. اللہ یعنی انسان یہ ہے. اللہ اللہ اللہ. اور انسان تجھے میں نے اپنی معرفت تجھے میں نے اپنی معرفت کے لیے پوری کائنات. وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے رب کو پہچان لیا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. قرآن بار بار کہتا ہے سب کچھ تمہارے لیے ہے. سب کچھ. اللہ اکبر. یہ کیوں بنایا؟ یہ تیرے لیے ہے. تو میرے اور دیکھیں نا ایسے جنوں کو ہم نے رب کی معرفت میں کامیاب دیکھا, ہم نے انہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا جن چیزوں سے وحشت کھاتی وہ ان پر سواری کرتے ہوئے نظر آئے. اور وہ لوگ جو پوری کائنات کو مسخر کر لیا, ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا. وہ ایک شاعر نے اپنا حال بزبان شاعر اس طرح بیان کیا کہ میں تلاش میں تھا رب کی, کہاں ڈھونڈتا میں رب کو, ملے جب میرے محمد تو خدا سے ملنا سیکھا. اللہ اکبر. بہت خوبصورت انداز سے علماء اس پر بیان کر رہے ہیں. میں مفتی ارشاد حسین زیدی صاحب کی جانب آتا ہوں. مفتی صاحب قبلہ, ایک ہے انسان کا مقصد حیات اور ایک ہے اس کی تخلیقی ساخت. ان دونوں کے درمیان مناسبت اور مطابقت کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے. اور پچھلی گفتگو کو اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مصرع میرے ذہن میں آ رہا تھا. کیا بات ارشاد. کہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں تو نہیں جہاں کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا اپنی معرفت کے لیے. تو جو آپ نے سوال کیا کہ انسان کی جو تخلیق ہے, اس کی ساخت ہے, اس کے مقصد تخلیق کے ساتھ مناسبت اور مطابقت کیا ہے. اس میں دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے انسان کو جو فطری ہدایت ہے وہ اسے دکھا دی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک داعیہ رکھا ہے جس کا نام فطرت ہے. کل مولود یولد علی فطرت اللہ. اور وہ فطرت انسان کو اللہ کی طرف مائل کرتی ہے, اور انسان کو اندر فطرت میں ہی اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں چیزیں دکھا دی ہیں. اب انسان کی ساخت کو اگر دیکھیں اس کے مقصد کے ساتھ مطابقت کے لیے, ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم عطا فرمایا, صحیح, ایک اس کو عقل عطا فرمائی, پھر اسی طرح اس کو روح عطا فرمائی, پھر اس میں نفس بھی رکھا ہے. اگر جسم اور روح کو اور نفس اور عقل کو, ان چار چیزوں کو اگر ملا کے ہم سمجھیں کہ یہ انسان کی ساخت ہے اور ان کا اب اس نے مقصد تخلیق کے اندر کیسے استعمال کرنا ہے, تو دیکھیے جسم ہے اس کے لیے آزمائش. آنکھ کچھ دیکھ کر اسے الجھائے گی, صحیح بات, کان کچھ سن کر اسے انگیج کرے گا. صحیح. جسم کے کچھ تقاضے ہیں, ضروریات ہیں, کچھ خواہشات ہیں, آسائشات ہیں, لمیٹیشنز ہیں, مجبوریاں ہیں, وہ اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گی. پھر اندر نفس رکھا. نفس کا مقام علماء نے کہا کہ پورا جسم ہی انسان نفس کا محل ہے, نفس کا محل پورا جسم ہے, ہر شے اس کی مرضی سے. وہ جو نفس ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے ایکسیس دی ہے, شیطان کو ایکسیس دی ہے اس تک کہ وہ وہاں تک جا کر اپنا ٹھکانہ بناتا ہے اور انسان میں اپنی کاروائیاں سٹارٹ کرتا ہے. صحیح. تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کو ساری آزمائش پردے حجاب میں رکھ کر پھر اس میں روح کو اللہ نے عطا فرمایا. روح رکھی. روح کا سارا کنیکشن عالم بالا کے ساتھ ہے, روح کا سارا رشتہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے اور اللہ رب العزت کی معرفت کے ساتھ ہے, اور وہ اتنی طاقتور شے ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. لہٰذا انسان کو اپنے مقصد تخلیق کی طرف سفر کرنے کے لیے یا اس کی طرف آگے بڑھنے کے لیے جسم اور اس کے حجابات کو سمجھنا ہوتا ہے, اس کی معرفت حاصل کرنی ہے. پھر نفس اور اس کی خرابیوں اور اس کے بہکاوے کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, معرفت حاصل کرنی ہے. پھر اس کی اچھی چیزوں کو یوٹیلائز کرنا ہے, روح کے ساتھ اسے مطابقت دینی ہے, اور اس کی جو بری چیزیں ہیں یا جو اللہ کی سے دور کرنے والی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور بچا کر اس آزمائش اور امتحان سے گزر کر وہ اللہ کی معرفت کا سفر اختیار کرتا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اس کا نفس سے مطمئنہ ہو جاتا ہے, اور اس کا نفس وہ جو برائی کا دل دادا تھا اور برائی پر ابھارنے والا تھا, وہ خود انسان کی اس معرفت, محنت, مجاہدہ کے نتیجے میں وہ خود اسے نیکی کی طرف مشورہ دینے والا بن جاتا ہے. اور جو انسان کا جسم ہے اس کی جتنی ضروریات اور تقاضے تھے, الجھاؤ تھا, مجبوریاں تھیں,
ضروریات تھیں، خواہشات تھیں، وہ بھی کنٹرول میں آ جاتی ہیں، ضبط نفس ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کے اوپر روح کی حکومت ہو جاتی ہے۔ تو جب روح کی حکومت اس کے اوپر ہو جاتی ہے، روح کی حکمرانی ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر انسان کا جو اپنے مقصد تخلیق کی طرف آگے بڑھنا تھا وہ پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ عقل اس میں جو ہے، عقل کا بہت اہم رشتہ ہے۔ ایسے سمجھیں یہ جو انسان کی زندگی ہے اس دنیا کے اندر، عالم ناسوت اور عالم دنیا کے اندر، یہ انسان کی ڈرائیونگ سیٹ، یہ جو جسم ہے اس کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بٹھایا ہے اللہ تعالیٰ نے عقل کو۔ عقل اس کے بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ میں کروں گا، یہ میں نہیں کروں گا۔ مطلب یہ تو حدود اور تعین اور جو معاملات ہیں، لہٰذا اللہ کی معرفت سے، دین سے، ہدایت الوہی سے پہلے اس عقل کی تربیت ضروری ہوتی ہے۔ عقل کی جب تربیت ہو جائے اور اس کی موافقت ہو جائے آپ کے ساتھ تو پھر انسان آگے اس کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ ظاہر آپ نے ابتدا میں ریفرنس کیا اقبال کو، اور عشق و عقل کی جنگ کے مابین ان کا کلام رہا، اور انہوں نے بہت سارے اشعار گئے۔ یقیناً ایک شعر ایسا شاید آپ لوگوں نے نہ سنا ہو، میں نے ایک دو بار ریفرنس کیا ہے پروگرام میں، اقبال کا ہے: تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بو لہب۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ جی ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں قرآن اور انسان، تخلیق انسانی کا جو ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے اپنے انداز سے کیا۔ مقصد حیات کیا ہے، اور مقصد حیات اور تخلیقی ساخت کے درمیان مطابقت اور مناسبت کیا ہے، وہ بھی آپ نے ارشاد فرمائے۔ فطری تقاضے تھے، کچھ عقل کے معاملات، کچھ نفس، آپ نے بڑا تفصیل سے مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب نے فرمایا۔ اشرف المخلوقات میں نے ابتدا میں کہا تھا، وہ بات رہ گئی، قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے سمجھتے ہیں علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب سے، کہ اللہ رب العزت اشرف المخلوقات کہا ہے قرآن نے انسان کو، ایک اس کی مطلب حقیقت کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے، یہ اشرف المخلوقات کو پیش نظر رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو انسان کے اشرف المخلوقات ہونے پہ ہم ظاہراً یہ دلیل دیکھتے ہیں کہ انسان اس کائنات کا محور و مرکز ہے، بالکل جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، صحیح بات ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہو رہا ہے، اور کیا اس کی شان ہے کہ زمین پہ بیٹھا ہے اور چاند پہ اس کی کمند ہے، کیا اس کی سوچ کی رفتار، پوری کائنات سجی ہوئی ہے اس کے لیے، انسان کے لیے۔ یہ بھی اگر آپ دیکھیں نا، اس کا ایک ساری مخلوقات کے اندر جو اس کا ایک ظہور ہے، جو اس کی ایک بلندی ہے، وہ خود آنکھوں سے، بالکل صحیح، بصیرت سے محسوس ہو جاتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے۔ مطلب تمام مخلوقات کو جمع کیا جائے اللہ کی، اور درمیان میں انسان کو کھڑا کیا، رکھیں، نمایاں ہے، کیا الگ ہے بات، سب سے۔ کیا بات۔ پھر قرآن کریم نے کئی حوالہ جات اس پہ ذکر کیے، اشارے اس پر بتائے، انسان کے اشرف المخلوقات ہونے پہ یا اس کے افضلیت، صاحب فضیلت ہونے پہ۔ قرآن کریم نے انسان کو بنایا، اللہ فرماتا ہے تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ صحیح، انسان ہی ہے جسے اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، واہ، میں نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنا دیا ہے، اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ اور کسی مخلوق کے لیے نہیں فرمایا، یہ انسان ہی کے لیے صرف انسان کو شرف حاصل۔ اچھا، پھر فرشتہ ایک نمایاں مخلوق ہے، جنات ایک نمایاں مخلوق ہیں، ایک انسان کو مسجود ملائک بنایا، دیگر مخلوقات کو اس کے سامنے جھکا دیا۔ کیا بات۔ پھر علم اللہ پاک نے جو اسے عطا فرمایا، اس علم کو بڑی شان کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ حضرت انسان کو، حضرت آدم کو اللہ پاک نے یہ علوم عطا فرمایا، یہ اس کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور سمندر میں، خشکی میں اس کو سواریاں کرائی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اس کو پاکیزہ رزق عطا فرمائے اور اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ یہ قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ علامہ صاحب نے جیسے کئی حوالے ذکر کیے، یہ انسان ہی ہے جس کو اتنی عقل عطا فرمائی، اتنا شعور عطا فرمایا، صحیح، اس کو اتنی روحانی پاور عطا فرمائی، اور اس کو قرآن کریم نے جا بجا اپنی نشانی کے طور پہ کہ تمہیں عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کرو، اس پر تالے نہ ڈالو، اس کو اللہ پاک نے انسان کی فضیلت کا معیار بنایا ہے، قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا۔ صحیح، پھر انبیاء کرام کا آنا، ایک سلسلے، اور کسی نے کہا کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ انسان کیوں اشرف المخلوقات ہے تو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر،
صلی حضور اللہ تو علیہ ایسے ہیں ہائے ہائے کہ ہائے۔ ان کا جسم کیا اقدس مثال دی جس آپ نے۔ مٹی سے لگا ہوا ہے سبحان اللہ۔ وہ مٹی بھی عرش سے افضل ہے، ہاں، پھر جس مخلوق سے نسبت ہوئی، جس مخلوق ہائے میں ہائے، اللہ نے انہیں واہ، پیدا فرمایا واہ، وہ خود ایک اپنی ذات میں ہائے ایک مستقل دلیل ہے کہ انسان ہی اشرف المخلوقات صحیح ہے، بات۔ کیونکہ اس کے سر پر محمد عربی صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کا تاج علیہ ہے۔ وسلم۔ پھر انسان ہی کے لیے معراج کی بات کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے امام الانبیاء کی الگ معراج کا ذکر کیا ہے، انسان کی بندگی، عبادت، نماز کو ایک الگ معراج قرار دیا ہے۔ یہ انسان ہی ہے جس کے لیے معراج کی بات کی گئی ہے، یہ انسان ہی ہے جس کے لیے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح اس میں پھونک دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایک اعزاز کے لیے، شرف کے لیے جسم بنایا، کا احسن تقویم بنایا ہے، روح دی، کا اپنی روح پھونکی ہے۔ یعنی کس طرح اللہ پاک نے اس کو جس اہتمام کے ساتھ اس بندے کی شان، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں انسان کے فضیلت پر دلیل ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے تو بنا دیا ہے، افضل بنایا ہے، اور اس کے اشارے، اس کے دلائل، ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ بندے کا کیا کام ہے؟ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اس افضلیت کو سنبھال کے رکھے، واہ، وہ مطلب اس اپنی شان سے دنیا سے designation کو، جائے، اپنے عزت کو، اپنا وقار، مقام سنبھال کے رکھے۔ صحیح بات، آپ اس کو دیکھیں نا، مجروح نہ ہونے ہاں دیں۔ ایک مشین آپ اچھی بناتے بات، ہیں، بالکل وہ صحیح۔ مشین اگر اپنا کام نہیں کرتی ہے تو اس کو بھوسی ٹکڑے والا، صحیح بات، ردی پیپر والا خرید بالکل لیتا صحیح، ہے، اس کی maintenance وہی ضروری ہے۔ حیثیت، اس کی وہی حیثیت رہ جاتی ہے۔ قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جس نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے وہ کائنات میں سب سے افضل ہے، واہ، اور جس نے کفر کیا اولئک هم شر البریہ، یہ کائنات میں بدترین ہے، یعنی انسان بھی ہے اور اولئک ہے دونوں انسان، ہاں دونوں انسان، لیکن اپنے درجے اور ہاں، حیثیت کو سمجھ کر یہ جو سنبھالنا ہے۔ صحیح، اولئک maintain- کالانعام بل ہم اضل، کہیں پہ فرمایا انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، تو اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس سے بھی اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک مثال دی، اور یہ بدترین مثال ہے کہ انسان جانور سے بدتر بھی چاہے تو ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اور اغیار کے فلاسفرز نے، آپ کو پتہ ہے سر، آپ لوگوں نے ضرور آپ کے مطالعے سے گزرا ہوگا، جو فلسفی ہیں، جو ویسٹ کے فلاسفرز ہیں، ان میں اکثر نے اس پر اجماع کیا اور کہا کہ یہ جو انسان ہے یہ اپنے نفسانی خواہشات کا ایک حیوان ہے، اور یہ حیوان کی ہی ایک شکل ہے، بس اپنے نفس کے حصول کی خاطر جیتا ہے اور مر جاتا ہے آخر کار۔ لیکن اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، انسان کو اس کی اصل پہچان اور اس کی اچھا حضرت ایک بات اور آتی ہے ذہن میں، یہ انسان جو ہے، اگر ہم اس موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس کو خاکی بھی کہا جاتا ہے، جس طرح فرشتے کو نوری اور شیطان کو ناری کہا جاتا ہے، اس طرح انسان کو خاکی کہا جاتا ہے۔ اس پر تھوڑی سی مختصر سی روشنی اور وضاحت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ پیغام لیتے ہیں علامہ صاحب سے۔ خاکی خاک ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا انی خالقکم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، مٹی اور کھنکتی مٹی سے انسان کو بنایا ہے، اسی نسبت سے اسے خاکی کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اب اگر اس کو دیکھیں کہ مٹی اور خاک وہ اس کے خمیر میں مین چیز ہے، ورنہ اس کے خمیر میں پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، ہوا اصل ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ مٹی اصل اور خاک، ایلیمنٹ وہ ہے خاک۔ صحیح۔ لہٰذا اب اس خاک کو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے، اللہ تو یہ سفر اس نے طے کرنا ہے، کہاں سے چل کے کہاں تک پہنچنا اللہ ہے، اکبر، یہ انسان کا نقطہ کمال ہے۔ واہ۔ لہٰذا انسان کی بشریت کے اندر جو اللہ نے چار چیزیں عام طور پر مفسرین نے بیان فرمائیں، مٹی ہے، مٹی کی ایک صفت نیچے گرنا ہے، مگر انسان اگر ہدایت سے ہٹا تو گر جائے گا، اور اگر ہدایت پر ہے تو اس کی خاصیت کو وہ عاجزی اور انکساری کے لیے استعمال کرے گا، اللہ کے حضور جھکنے کے لیے استعمال کرے گا۔ واہ واہ، پانی ہے، پانی کے اندر بہاؤ ہے، وہ بہہ جاتا ہے، جدھر جاتا ہے، تو اس میں کنسنٹریشن ہے، اسی میں مراقبہ ہے۔ انسان اگر کنسنٹریٹ کرتا ہے جب، تو وہ گویا اس کی پانی کی صفت اجاگر ہوتی ہے اس کی بندگی کے لیے۔ ہوا ہے، ہوا میں جہاں تکبر ہے، اس بری صفت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ہوا میں پرواز ہے، روحانی پرواز ہے، یہیں سے بیٹھ کے وہ عرش کو دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر اگر آگ ہے تو آگ میں
تکبر کی صفات سے اپنے آپ کو بچانا ہے واہ، اور عجز و غصہ کرنا ہے، وہ غصہ کرنا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر، واہ، برائی کے اوپر اس غضب کا استعمال کرنا ہے۔ تو اس طرح سے انسان اپنی خاک کو ٹھیک ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں درجہ افضلیت تک پہنچاتا ہے۔ بہت خوب، یعنی خاک ہے جو بلند و بالا مقام سے بھی بلند نظر آئے گی اگر یہ اللہ کی رضا میں جو ہے عمل پیرا نظر آئے۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہو کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب، میں چاہتا ہوں آج کی گفتگو پر بس چند جملے پیغام کی صورت ناظرین کو مل جائیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ اسلام میں سب سے مضبوط عمل، بلند عمل کون سا ہے؟ صحیح۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھنا۔ آپ نے فرمایا نماز کا ایک مقام ہے لیکن میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں۔ صحیح۔ کہا روزہ ہے، کہا بہت بلند ہے، میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں۔ اللہ ہو، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انداز دیکھیں آپ حضور کا، بتائیں، سبحان اللہ، آپ بتا دیں سبحان ایمان میں سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا اللہ ہی کے لیے محبت کرنا ہائے، اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرنا، واہ، اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرنا، یہ ہے مقصد حیات۔ یہ ہے مقصد ہے، پوری زندگی اس میں آ گئی۔ نماز اس کا ایک جز ہو گیا، اللہ کے لیے ہے نا۔ تو یہ انسان کو اپنی ساری زندگی جو ہے نا، قرآن کریم کہتا ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، لوگ تو مختلف ہی رہیں گے مگر جس پر رب رحم فرمائے۔ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور میں نے پیدا بھی اسی لیے کیا ہے کہ یہ آ کے مجھ سے میری رحمت لے لیں۔ ہائے ہائے، تو اللہ سے اتنا قرب ہو کہ اس کی رحمت، رحمان اور رحیم کی رحمت ہم لیں، اس کی بندگی میں رہیں اور کائنات تک اس کو پہنچائیں۔ اس کو کہتے ہیں حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ ان دونوں کو آپ نے اپنی زندگی میں لے کے چلنا ہے کہ آپ نے جس سے تعلق رکھنا ہے کھلے دل سے اللہ کے لیے، واہ واہ، اللہ کے لیے آپ محبت کریں۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کائنات کا کہ بغض و اناد، تکبر، جتنی روحانی رذائل ہو سکتے ہیں ان سے انسان کو نکال کے اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور اس کے مقصد حیات کے قریب کر دیتا ہے۔ بہت خوب علامہ صاحب، شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت کلام کیا مفتی صاحب، بہت نوازش، ماشاءاللہ بہت خندہ پیشانی سے برتتے ہیں آپ ناظرین کے ساتھ اپنا رویہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی مسکراہٹیں آپ حضرات کی سلامت رکھے۔ ناظرین، بس اسی بات پر کہ آج تخلیق انسانی اور مقصد حیات انسان کا زیر ذکر آیا اور قرآن مجید فرقان حمید، خالق نے، تخلیق کرنے والے نے کیا مقصد بیان کیا، تخلیق کرنے والے کی رضا کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے اپنے بنائے ہوئے بندے اور انسان سے، جسے وہ اپنا نائب بھی کہتا ہے، جسے وہ عزت و وقار کی بلندی پر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے دسترس میں ہے کہ وہ چاہے تو عزتوں کو پالے اور چاہے تو ذلت کا منہ۔ اور پھر رب تعالیٰ نے اس کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھا، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، لیکن عزت وہ اسی کو دیتا ہے جو اس کے راستے پر چلتا ہے اور بھٹکتا نہیں۔ بعض اوقات وہ آزمائش کے لیے انسان کو ذلت، بظاہر ذلت نہیں ہوتی لیکن وہ ایک وقتی طور پر اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے۔ انسان یکسو رہے، انہماک کے ساتھ اس کے راستے پر گامزن رہے۔ ہاں، آنکھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔